चनाब, रवि और सतलुज में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आइंदा 48 घंटे हसास, शहरी अलर्ट रहें। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने जसर, शाहदरा और बलूकी के लिए सैलाबी वार्निंग जारी कर दी। सैलाब के खतरे के पेश नजर दरियाई इलाकों से 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन, भावलपुर, विहाड़ी और उकाड़ा के नशेबी इलाकों से हजारों अफराद का इनखला। हेड सुलेमानकी पर 1,05,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज कर गई। शकरगढ़ में नाला बई समेत नाला ओज और जस्टर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बाद पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई चनाब में हेड मराला पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। तमाम मुतालिका महकमों को मशीनरी और अमले की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से अकेला नहीं निपट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी होगी। बादल फटने, फ्लैश फ्लड, तुग़यानी और सैलाब से पाकिस्तान को भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। पख्तूनख्वा में बेशुमार घर सफ़ाए हस्ती से मिट गए। सैलाब मुतासर आवाम की हर मुमकिन मदद की जाए। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए फौरी इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हिदायत। कहा, दरियाए सतलुज के मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात भी तेज किए जाएं। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और खैमे फौरी फराहम किए जाएं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट से मुकम्मल राबते की हिदायत की। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हैं। अगले साल इसकी शिद्दत 22% ज़्यादा हो सकती है। चेयरमैन NDMA की मानसून सूरत हाल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। आने वाला साल बदकिस्मती से ज़्यादा मुश्किल होगा। मुल्क में मानसून के 7 स्पेल गुजर चुके, 8वां स्पेल आने वाला है। भारत की तरफ से पानी के बहाव की रिपोर्टें दुरुस्त हैं। दरिया सतलुज, चनाब और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। सियालकोट, नारोवाल, कसूर के नदी नाले बिफर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। आज के इजलास में रिलीफ इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुतालिका इदारों को मरबूत अंदाज में कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत की है। रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज्यादा हैं। सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और तूफ़ानी सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए $6 लाख इमदाद जारी कर दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, इमदादी कार्रवाइयों की क़यादत पाकिस्तानी हुक्काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और उसके मकामी शराकतदार ताउन फराहम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द बुध को मुतासरा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का जायज़ा लेगा। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई है। सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। सवात, शांगला और बुनेर में 292 ट्रांसफार्मर्स मुतासर हुए। तीनों अजला में 49 फीडर्स को सैलाब से नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक 2,12,000 सारिफीन की बिजली बहाल कर दी गई। 87,000 सारिफीन अब भी बिजली से महरूम हैं। बुनेर और सवात के बड़े अस्पतालों की बिजली बहाल कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पेस्को को सैलाब से 16,42,77,000 रुपए का नुकसान हुआ। मानसून का 8वां स्पेल। पंजाब भर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गुजरात से सियालकोट, शकरगढ़ में भी बरसात। बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया। साहिवाल, कसूर में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
NDMA نے پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ پہاڑی نالوں میں پانی کا تیز بہاؤ رابطہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو متاثر کر سکتا ہے۔ شہر عقائد میں ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان۔ کراچی میں آج سے 28 اگست تک بادل برسنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان۔ سمندری ہوائیں مسلسل بہار رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں گرم اور مرطوب موسم برقرار۔ سکھر بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب، گڈو اور کوٹری بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب موجود۔ حکام کو سیلابی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ شانگلہ میں سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 کروڑ 20 لاکھ روپے معاوضہ ادا کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سانگلہ نے بتایا کہ 36 جاں بحق افراد کے ورثاء کو معاوضوں کی ادائیگی کی گئی۔ 28 زخمیوں کو 1 کروڑ 40 لاکھ روپے جبکہ 3 دکانداروں کو فی کس 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا گیا۔ 20 مکان مکمل طور پر تباہ ہو گئے، فی کس 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ 220 جزوی متاثرہ گھروں سے 12 کو فی کس 3 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ اب تک 150 گھروں کا سروے مکمل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات۔ دفاع وطن کے لیے پاک فضائیہ کی کردار کو خراج تحسین۔ ملاقات میں پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاک فضائیہ کے شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسہ پلائی دیوار ہیں۔ معرکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی اور جرأت و بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ UAE کے سبکدوش سفیر کی وزیراعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقات۔ وزیراعظم نے سفیر کو مدت ملازمت کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے پاکستان UAE تعلقات کے فروغ میں کردار پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا شیخ محمد بن زید ال نہیان کے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ UAE کے سفیر نے کہا 9 سالہ قیام کے دوران عوام اور حکومت کی حمایت پر شکر گزار ہوں۔ پاکستان اور UAE کے تعلقات کے لیے مستقبل میں بھی کام کرتا رہوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کسٹم نظام سے متعلق جائزہ اجلاس۔ کسٹم جانچ پڑتال اور تخمینے کا نظام فیسلیس اور شفاف بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے گفتگو میں کہا کہ نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جائے۔ برآمدات اور درآمدات کے کاروباری طبقے کو سہولت فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ کسٹم نظام میں بہتری سے ملکی ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے اہم ملاقات OIC کے 21ویں غیر معمولی وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اسحاق ڈار نے OIC چیئرمین شپ میں ترکی کے قائدانہ کردار کی تعریف کی۔ ملاقات میں فلسطین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا گیا۔ غزہ میں انسانی بحران پر فوری امداد کی ضرورت پر زور۔ ملاقات میں کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ بانی PTI نے پارٹی کو قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر 2 بہنوں کے ہمراہ گفتگو۔ کہا سلمان اکرم سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، وہ فیملی کی طرح ہیں۔ بانی PTI کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی مگر سمجھ نہیں آئی میرے بچوں کو کیوں اٹھایا۔ یہ خوفزدہ ہیں، بچوں سے ڈر گئے ہیں۔ ان کی گرفتاریوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بانی PTI نے واضح طور پر بتایا تھا ضمنی الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن میں جانے سے پارٹی کو نقصان ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ستمبر میں بانی PTI کی رہائی کے لیے بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا جیل میں بانی PTI کی سہولیات بحال کر دی گئیں، انہیں اخبار اور کتابیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے استعفے سے متعلق خبروں پر بولے کہ سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دیا ہی نہیں تھا تو منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ نہیں۔ بانی PTI نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور امدادی کارروائیوں کی بھی ہدایت کی ہے۔ ملک میں کوئی پاپولر ہو یا ہینڈسم، اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ PTI کا کام ہی انتشاری سیاست کو ہوا دینا ہے۔
وفاقی وزیر طلال چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی کے مشورے سے 9 مئی کی پلاننگ کی، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، مظاہرین نے دفاعی تنصیبات پر حملے کیے، 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے شواہد موجود ہیں۔ علیمہ خان کو یاد نہیں انہوں نے بیٹوں کو کس طرح بیرون ملک بھگایا تھا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت میں 16 ستمبر تک توسیع، انسداد دہشت گردی عدالت میں بشرا بی بی کی ضمانت پر سماعت۔ بشرا بی بی کے وکیل فیصل ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ بشرا بی بی کے خلاف راولپنڈی اور اٹک میں مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے نعیم پنجوتھا، سماویہ طاہر کی ضمانت میں 2 ستمبر تک توسیع کر دی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء اور اہل خانہ کو سماعت میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت کا جیل سپرنٹینڈنٹ کو عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں جاری ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے ملزم کو متعدد بار طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دیا۔ عدالت کا شیخ وقاص اکرم کے ضمانتی مچل کے بھی ضبط کرنے کا حکم جاری۔ رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم پر تھانہ کوتوالی جھنگ میں اشتعال انگیز تقریر کرنے پر 780 سمیت دیگر دفعات کا مقدمہ درج ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سرکاری اداروں کو سابق صدر عارف علوی اور اہل خانہ کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے 21 اکتوبر تک فریقین سے رپورٹ طلب کر لی۔ سابق صدر سمیت پوری فیملی کو NCCI کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت۔ سابق صدر اور خاندان کے 12 افراد کے خلاف NCCI کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی تھیں، جس کے خلاف عارف علوی نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی نااہلی کے باعث خالی نشست پر ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق NA 185 DG خان میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 5 اکتوبر کو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ امیدواروں سے درخواستیں 28 اگست سے وصول کی جائیں گی۔ امیدواروں کے نام 30 اگست کو شائع کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 3 ستمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو مالی سال 2024-25 کے گوشوارے 29 اگست تک جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان کے مطابق گوشوارے فارم ڈی پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی آڈٹ رپورٹ کے ساتھ جمع کرائے جائیں۔ پارٹی سربراہ کی جانب سے ممنوعہ فنڈنگ وصول نہ کرنے کی تصدیق بھی کرانا ہوگی۔ 1 جولائی 2024 سے 30 جون 2025 تک کی بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لگانا ضروری ہے۔ فارم صرف بااختیار پارٹی عہدیدار خود الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گا۔ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے لیپ ٹاپ غائب ہونے کا انکشاف، 227 لیپ ٹاپ اب بھی لاپتہ ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس کے دوران لیپ ٹاپ لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن حکام کے مطابق مختلف یونیورسٹیز کو دیے گئے 784 لیپ ٹاپ ریکور کیے جا چکے ہیں۔ 227 لیپ ٹاپ اب بھی لاپتہ ہیں۔ لیپ ٹاپ غائب ہونے سے حکومت کو 1 کروڑ 19 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ یونیورسٹیز کی جانب سے 757 لیپ ٹاپ کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ جولائی 2025 میں پاکستان کو 59 کروڑ 45 لاکھ ڈالر کی غیر ملکی فنڈنگ۔ جولائی 2024 کے مقابلے میں غیر ملکی فنڈنگ میں 26 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ وزارت اقتصادی امور کی رپورٹ کے مطابق سالانہ بنیاد پر فنڈنگ میں بہتری ہوئی۔ جون 2025 میں غیر ملکی فنڈنگ 5 ارب 25 کروڑ ڈالر رہی۔ جولائی میں غیر ملکی فنڈنگ میں 4 ارب 55 کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی تھی۔ کراچی میں ملیر جیل سے 225 قیدی فرار ہونے کی انکوائری مکمل کر لی گئی۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں واقعے کی ذمہ داری جیل حکام پر عائد کر دی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں غفلت، بد انتظامی اور ناقص سیکیورٹی انتظامات کا انکشاف،
زلزلے کے بعد تیاری اور ایس او پیز پر عمل نہ ہونے سے صورتحال بگڑی۔ رپورٹ میں سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل ارشد حسین شاہ اور دیگر افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔ انسپکٹر جنرل آئی جی اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا۔ پنجاب میں جدید الیکٹرک بسوں کی آمد، عوام کے لیے نئی سہولت۔ شنگھائی سے مزید 100 الیکٹرک بسیں پاکستان روانہ کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کو ایک خصوصی پیغام میں خوشخبری سناتے ہوئے کہا، دسمبر تک پنجاب کے ہر ضلع میں جدید الیکٹرک بسیں سڑکوں پر رواں دواں ہوں گی۔ ان بسوں کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ ایئر کنڈیشنر بسیں اندرونی موسم کنٹرول سسٹم سے لیس ہوں گی۔ جدید ٹرانسپورٹ اب ہر شہری کی پہنچ میں ہوگا۔ شہر عقائد میں ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری عروج پر۔ رضویہ تھانے کے علاقے میں 15 منٹ تک کھلے عام لوٹ مار، 4 ملزمان نے آلٹو کار اور موٹر سائیکل پر شہریوں پر تشدد کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکوؤں کی وحشیانہ واردات دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈاکوؤں نے نوجوان علی حسین سے موبائل، رقم اور موٹر سائیکل چھینی اور اس پر تشدد کرنے کے بعد مرغا بھی بنایا۔ ملزمان نے 3 سے 4 دیگر شہریوں کو بھی لوٹا اور مارا پیٹا۔ پان کی دکان پر بھی ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی اور بآسانی فرار ہو گئے۔ جہلم میں معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا پر تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا نے ویڈیو میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ مقدمہ حمیر علی قادری کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس نے انجینئر محمد علی مرزا کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر 150 سالہ قدیم درخت بحال۔ برگد کے قدیم درخت کی بحالی موسمیاتی حوالے سے اہم پیش رفت ہے۔ قدیم درخت ماضی و حال کے تعلق کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ تاریخی درختوں کی اہمیت اور ان کی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں۔ حالیہ مونسون بارشوں میں تیز ہواؤں کے باعث قصر ناز کراچی میں بانیان کا درخت گر گیا تھا۔ 2 دن سے جاری ریسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ حکومت کا 1 ربیع الاول سے عشرۂ جشن رحمت للعالمین منانے کا اعلان۔ ماہ ربیع الاول مذہبی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ اسلام آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیا۔ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اجلاس، علماء کرام کی شرکت، مختلف تجاویز پر غور۔ 1 سے 30 ربیع الاول تک محافل منعقد ہوں گی۔ پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں پولیو کے 2 نئے کیسز کی تصدیق۔ پولیو سے متاثرہ بچوں کا تعلق ضلع ٹانگ اور شمالی وزیرستان سے ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے صوبے کے جنوبی علاقوں میں صورتحال تشویشناک قرار دے دی۔ رواں سال پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد 23 ہو گئی۔ اگلے ماہ ملک بھر میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم شروع کی جائے گی۔ تھائی لینڈ میں ہونے والی 57ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے قومی تنساز کی وطن واپسی۔ کراچی ایئرپورٹ پر پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے صدر اور سابق نائب ناظم کراچی کی قیادت میں پرتپاک استقبال۔ تنسازوں کو گلدستے پیش کیے گئے، قومی پرچم بھی لہرائے گئے۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 گولڈ میڈل اپنے نام کیے۔